बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आप सब भाइयों का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि कल शाम को मैंने ऑटवा से आते हुए हाजी आरफा से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमारे ऊपर कासिम भाई ये गिला होता है कि जितना हमारे यहाँ लोकल मीडिया है वो महरूम रह जाता है जो भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने लोकल मीडिया के जितने हमारे दोस्त हैं जीटीए के अंदर उनको इनवाइट करें। तो मैं कासिम भाई आपका भी, हमीद भाई जो हमारे नए कौंसल जर्नल यहाँ पर आए हैं, जुनेद भाई और बाकी जो मेरे पुराने दोस्त हैं मीडिया के, मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप आए। कासिम खानसूरी भाई हैं हमारे और बड़े फ़ख्र से मैं एतराफ़ करता हूँ कि जो हम फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के, उनमें भाई का नाम भी उसी वक्त से शामिल है जब से पीटीआई बनी है। और शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दामे दरमे सुखने हर किस्म के मामलात अप्स एंड डाउन्स के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ 23 साल पहले हम शुरू हुए थे आज भी उसी जगह पर और उन्हीं कदमों के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए पार्टी में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो कौमी असम्बली के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मैं आपके जज्बे को, आपके पेशन को, आपके सब्र को भी सलाम करता हूँ कि जिस तरह तरह के हमारे वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं जो वो बोलियाँ बोलते हैं और जो हम मुस्तफ़ीद होते हैं वो पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर होता है, लेकिन यकीन जाने कि उसके हौसले की, सब्र की दाद देना जो है, अगर वो ना दूं तो मैं आपके साथ सरासर नाइंसाफ़ी करूंगा। तो कासिम खानसूरी साहब यहाँ पर ऑटवा के अंदर जो हमारी स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें आई थिंक 53 कंट्रीज़ के स्पीकर्स थे, उनको पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी के लिए ऑफिशियल विज़िट के ऊपर थे। तो पर्सनल हमारा एक ताल्लुक़ है, पार्टी का भी है, दोस्ती भी है, तो रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ पर पार्टी के लिए और जो हमारा लोकल मीडिया उसके लिए हमें टाइम दें। तो मैं इसको रैप अप करते हुए अपनी बात को आपको मैं अहलिया ने टोरंटो की तरफ से, जीटीए की तरफ से, इवन के जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी उनकी तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और ये कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं रखी थी हमने, सिर्फ सेलेक्टेड जो हमारा मीडिया है उसके ये दोस्त हैं 50-60 जो हमारे भाई यहाँ पर आए हैं। तो मैं कौंसल जनरल साहब आपको भी टोरंटो में अपनी तरफ से और अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आपको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर भी आपको हमसे किसी किस्म का भी कोई ताउन दरकार होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर अकेले नहीं, आपके पीछे पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसी तरह खड़ी होगी जिस तरह खड़ा होने का हक़ है। ये एक ऐसा शहर है जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों से आबाद है और इस कई दफ़ा आपको जब आप पाकिस्तानियों से यहाँ मिलते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप परदेश में हैं। आपको यूँ लगता है कि आप अपने मुल्क में हैं और उसकी वजह इन लोगों की कमिटमेंट है अपने कल्चर से, अपने मुल्क से। मैं तमाम अहालियान टोरंटो को अपना तारुफ भी करवाना चाहता हूँ कि जो कि इस वन ऑफ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू मीट देम कि मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैंने इमरान अहमद सिद्दीकी साहब को भी रिप्लेस किया है इस हफ़्ते। मेरा 23 साल का तजर्बा है फ़ॉरेन सर्विस में। मैं पहले न्यू दिल्ली में 3 साल सर्व करता रहा हूँ, उससे पहले न्यूयॉर्क में 5 साल और उससे पहले मास्को में 3 साल। मैं रूसी ज़ुबान बोलता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरा 3 साल का टेन्योर होगा उसमें मेरी तरजीहात में सबसे पहली तरजीह कम्युनिटी की खिदमत है। कम्युनिटी के बॉन्ड्स को मुल्क के साथ मजबूत करना सबसे बड़ी तरजीह होगा और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। उसके लिए कई फोरम मौजूद हैं। हम फेसबुक पे भी, ईमेल पे, हर तरह से आपके जो इनपुट्स है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब एक नया सिलसिला इस हफ़्ते से आकर मैंने शुरू किया है
کہ جو لوگ تشریف لے آتے ہیں ہمارے کونسلیٹ میں، میں ان کو پرسنلی شام کو 6 بجے فون کرتا ہوں کہ آج آپ کا تجربہ کیسا رہا، ہم اپنے آپ کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، اور جو ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے اس کو ہم اپنی پرفارمنس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ حمید صاحب. میں اگر اس مختصر سے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باجی عارفہ مظفر آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ محفل سجائی. جو باقی میرے میڈیا کے دوست ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ. ہمارے شبیر بھائی یہاں پر نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر ہوتے ہو کل ہی، بلکہ آج صبح ہی پاکستان سے پہنچے ہیں. اور جب میں یہاں پر نہیں ہوتا ہوں تو امجد چودھری یہ ساری جو ذمہ داری ہے اس کو یہ بڑے احسن طریقے سے مصباح بھائی ہیں اور ہمارے جو جتنے بھی دوست ہیں وہ نبھاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں قاسم بھائی آپ کو دعوت خطاب دوں، اپنے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے پروگرام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی بھائی کا کوئی انڈیویجولی سوال ہوگا اس کو میں یا ذیشان یا ماجد بھائی وہ مائک دیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ شارٹلی جو 1-2 سوال ہوں گے ان کا بھی جواب دیا جائے. تو قاسم بھائی آپ کی سپیچ سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی ماں کی طرح سوچ کر دیکھا تو کر. یہ پارٹی ہماری ماں تھی جو 22-23 سال پہلے ہم نے شروع کی تھی، اور اس پارٹی کے ساتھ آج اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. میری دل سے دعا ہے کہ کل اس سے بڑا مقام اللہ پاک آپ کے نصیب کے اندر کرے. تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے پیارے بھائی جناب قاسم خان سوری، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان کے کونسل جنرل عبدالحمید صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کونسلر جو ہیں ہمارے اس ٹائم یہاں پہ ٹورنٹو میں جنید وزیر صاحب، اور جنہوں نے یہاں پہ مجھے بلایا چودھری امجد صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ سعید میو صاحب، اور یہاں پہ موجود جو آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کا جو لوکل میڈیا ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے پاکستانیوں کا بھی. خواتین و حضرات جو آپ آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ یہ خوبصورت محفل سجائی. میں یہاں پہ جو کامن ویلتھ کی سپیکرز کانفرنس تھی ٹاوا میں، وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کرنے آیا، اور بڑا اچھا تجربہ رہا. 53 ممالک کے سپیکرز تھے، اور قومی اسمبلی میں قانون سازی کے حوالے سے ہمارے سیشن ہوئے، اور مختلف جو مسائل کا آپس میں ذکر کیا، ہم نے اپنے شیئر کی اپنے ایکسپیرینس. اور مجھے ایک موقع بھی ملا کہ میں وہاں پہ میں نے ایک سیشن بھی پورا چیئر کیا، جس کے اندر آپ کے کینیڈا کے بھی اسپیکر تھے، اور یو کے بھی اسپیکر تھے، ہندوستان کے بھی اسپیکر تھے. تو ایک بڑا اچھا انٹریکشن بھی ہوا اور ایک معلومات میں اضافہ بھی ہوا. اب میں آپ کے یہاں پہ شہر ٹورنٹو آیا، اور یہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے مل رہا ہوں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح یہاں پر انہوں نے اپنا مقام بنایا، یہاں پہ مختلف شعبہات کے اندر زندگی کے وہ اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں جو پاکستان کی عزت اور جو پیار ہے وہ دیکھ کر آپ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی. 2018 جو انتخابات ہوئے تھے کوئٹہ کے حلقہ NA 265 سے میں منتخب ہوا. اسی حلقے سے 2013 میں بھی میں رنر اپ رہا تھا، اور 2018 میں جو اسمبلی بنی اس میں ہمارے جو قائد ہیں عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے مجھے ایک کہا کہ آپ ذمہ داری ایک لوگ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی، جو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ
ایک احسن طریقے سے نبھاؤں. اور اس حوالے سے آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ میں نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنی جو قومی زبان ہے اس کے اندر اس ایوان کو چلاؤں گا. اور میں میرا خیال پہلا واحد ابھی اسپیکر ہوں پاکستان کا 72 سالوں میں جو اردو زبان میں کارروائی کو چلاتا ہے. اور یہاں پر بھی جو کامن ویلتھ کی جو اسپیکر کانفرنس تھی اس کو بھی جب میں نے چیئر کیا تو میں نے اپنی اردو کی زبان میں چیئر کیا اس کو. آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں جو 15-16 ماہ ہوئے ہماری اس حکومت کو, جو حکومت نے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو ویسے پہلے بھی پتہ ہوگا کہ کن مشکل حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی. اور اس کے اندر جو معاشی بحران تھا ملک کے اندر اور جو ملک قرضے میں ڈوبا ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن زدہ جو معاشرہ ہمارا اور جو ادارے جس بے دردی کے ساتھ تباہ ہوئے تھے, اس کے اندر ایک مشکل حالات میں حکومت ملی اور ملک جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا. اور جس طرح ہم نے سب سے پہلے اپنے برادر ممالک سے جو ہمیں جو مدد ملی اور ہم نے اس جو دیوالیہ کی طرف ملک جا رہا تھا اس کو ملک کو بچایا. اور ایک جو آپ کو پتہ ہے کہ مصنوعی طریقے سے جو ڈالر کو ہم نے جو ایک خاص مقام پہ رکھا ہوا تھا جس میں اربوں روپے ہم ضائع کرتے تھے, وہ ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور ڈالر کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کو چھوڑا, جس میں ڈالر کی کچھ قیمت بھی بڑھی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں, اور پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنے ایک نیچرل پوزیشن پہ آیا ہے. اس سے پہلے جو ہے اس کو مصنوعی طریقے سے روکا جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی طرف بھی ہمیں جانا پڑا, اور جب ایک ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اور معاشی استحکام نہ ہو, جس ملک کے اندر افراتفری ہو, جہاں پہ دہشت گردی میں 70,000 لوگوں نے قربانی دی ہو, اس کے اندر فورسز بھی ہوں, اس کے اندر عام لوگ بھی ہوں, اور ایک ایسا ملک جس کا دشمن اس سے تقریباً کوئی 8 سے 10 گنا زیادہ بڑا ہو, جو ہمیشہ سے اپنی بارڈر پہ فوج رکھتا ہو. جب ہماری حکومت آئی, تھوڑے مستحکم ہونے کی طرف گئے, تو آپ نے دیکھا کس طرح ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہندوستان نے حملہ بھی کیا, جارحیت کی, اس کا جواب دیا پاکستان نے, ان کے طیارے گرائے, ان کا پائلٹ پکڑا, پھر امن کے لیے اس کو دوبارہ چھوڑا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں, غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آ کے مل کے بات کرنی چاہیے. اور جو کور ایشو تھا کشمیر کا, اس پہ انسٹانس لیا, اور ہندوستان نے جو تقریباً ابھی میرا خیال ہے 155 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, جو 160 دن ہو گئے ہوں گے تقریباً, جو وہاں پہ کرفیو انہوں نے لگایا 80 لاکھ لوگوں کے اوپر. اور ایک بدترین, میں بولتا ہوں دنیا میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ آپ کمیونیکیشن بند کر دو, آپ رابطے کاٹ دو, آپ اسکول بند کر دو, ہسپتال نہیں جا سکے, جہاں پہ بچے بوڑھے مائیں ہماری, جہاں پہ ایک ظلم کا بازار گرم کیا, اس کی آواز بنے پاکستان. اور عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں اجاگر کیا وہ مسخ شدہ چہرہ ہندوستان کا, جو انہوں نے بتایا کہ اس بی جے پی کی جو سوچ ہے وہ بہت پرانی آر ایس ایس والی اس کی سوچ, کہ تمام لوگوں کو ہندوانہ سوچ, کہ لوگوں کو کہ ہندو جو ہے وہ گریٹر ہے, اور یہ جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے حقوق کو غصب کرنا اور دوبارہ ان کو ہندو ازم کی طرف لے کے آنا. تو وہ انہوں نے بتایا جو ہٹلر کی طرح کا ایک شخص, جنونی شخص اس ٹائم ہندوستان کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہے, اس کا یہ چہرہ پوری دنیا میں بتایا. اور آج پوری دنیا اس چیز پر آ گئی ہے کہ واقعی میں جو ظلم کر رہا ہے, جس طرح وہاں پہ انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیشنلٹی کے ایکٹ میں جو تبدیلی لائی, آج پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہے. کہ شروع کے جو 7-8 ماہ تھے, ہمارے وزیر اعظم صرف اپنے ہمسایہ ممالک میں جا سکے. وہ عالمی قوتیں جو اس پورے نظام میں چھائی ہوئی ہیں ان کے پاس بعد میں گئے, پہلے اپنے ہمسایوں کے پاس گئے, چائنا گئے, ترکی گئے, متحدہ عرب امارات گئے, سعودی عرب گئے, ملیشیا گئے, تو ایران گئے. یہ ایک پیغام دینے کہ ہم امن چاہتے ہیں اپنے علاقے میں. آپ نے دیکھا افغانستان کے حوالے سے
جو ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جو آپ کے امریکہ نے جو کہا پاکستان سے تعاون کی اپیل کی، اس پہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ ٹاک میں۔ پاکستان نے پوری کوشش کی جو مسلم امہ کے اندر جو تنازعات ہیں اس کو کسی طرح ختم کیا جا سکے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے پاکستان۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امن کے حوالے سے بہت کوششیں ہیں پاکستان کی۔ عالمی دنیا آج ایک دوسری نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ کم از کم کرپٹ نہیں ہے، یہ جو ہے اس کو اپنی لالچ نہیں ہے، اور جس دنیا کی بھی فیلڈ میں انہوں نے کام کیا اس سے پہلے، اس میں انہوں نے ملک کا نام روشن کیا اور پوری محنت کی۔ تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو ہم نے انصاف کے نام پہ 23 سال پہلے پارٹی رکھی کہ اس ملک کے اندر جو انجسٹس ہے، جو تعلیمی ناانصافیاں ہیں، جو عدالتی ناانصافیاں ہیں، جو ہمارے ملک میں معاشی ناانصافیاں ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے، جس طرح چائنا نے غربت کا خاتمہ کیا تیزی سے، کہ ان سے ہم سیکھیں، اور بہت سے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور وہ ان سے وہ چیزیں سیکھیں جس طرح انہوں نے غربت میں خاتمہ کیا اور لوگوں کو روزگار کے موقع دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی، اور پاکستان جو ہے وہ آپ اتنی دور، آپ کے دل میں جو درد اور جو پیار ہے پاکستان کا، مجھے آپ یقین کریں کہ بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیک بون ہے پاکستان کا وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ 70-80 لاکھ پاکستانی ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، ڈالر بھیجتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں ایک بہت اہم رول آپ کے وہ پیسے ادا کرتے ہیں جو آپ بڑی محنت کے ساتھ ان ممالک میں رہتے ہوئے پاکستان کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اور آپ کے جو پیچھے آپ کے خاندان ہیں، لوگ ہیں، آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیوں نے شوکت خانم میں بھرپور ساتھ دیا عمران خان صاحب کا، اس کے بعد نمبل یونیورسٹی میں ساتھ دیا، اور ہر مشکل وقت میں جب پاکستان پہ مشکل آیا، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے کوئی اور اس طرح کی مصیبت ہو، ہر مشکل میں آپ ساتھ کھڑے رہے ہو، مجھے آپ پہ فخر ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ آگے آئیں گے، آپ پاکستان کی چیزیں ایکسپورٹ کریں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور آپ کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے حکومت کہ ایک ایسا ونڈو سسٹم ہم انشاءاللہ لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو تنگ نہیں کیا جائے، آپ وہاں پہ اپنا سرمایہ لے کے آؤ، وہاں پہ آپ کے لیے بہت مواقع ہیں کہ آپ اپنا سرمایہ ڈبل کر سکتے ہو، پاکستان کی بھی خدمت کر سکتے ہو۔ تو پولیس کے اندر آپ نے دیکھا بھی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، ماڈل تھانے کا افتتاح کیا خان صاحب نے، جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر اصلاحات لے کے آئے پولیس کے اندر، جو ایک انقلابی تبدیلی تھی معاشرے میں، ہمارے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ پولیس والا بھی ایمانداری کے ساتھ کام کر سکے گا، تو وہ ثابت کیا ہم نے خیبر پختونخوا میں۔ وہ ریفارمز انشاءاللہ جو پنجاب میں ہیں وہ بھی ہم لا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا جو لینڈ مافیا تھا اس کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن وہاں پہ کیا، بہت سی اربوں روپے کی جو حکومت کی بھی اور لوگوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ ہم نے چھڑوائیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی کوڈ بنایا پنجاب میں بھی، لاہور میں ہے، کہ وہ آپ کے اس طرح کے جو جائیداد کے جو مسئلے ہیں، دوسرے مسئلے ہیں، وہ جلد از جلد فوری طور پہ صرف وہ آپ لوگوں کے کیسز سنیں، اور بہت سے اس طرح کے کام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں پاکستان 57 اسلامک ممالک میں سب سے جو ہے وہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک نظریاتی ملک، نظریے پہ بننے والا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، اس کے بعد پاکستان اپنے 57 ممالک میں واحد ملک جس میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے۔ پاکستان وہ اسلامی دنیا میں واحد ملک جس میں جو ایٹمی قوت رکھتا ہے، واحد ملک جس کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ ہو پاکستانیوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک قوم جس کو جس فیلڈ میں بھی بھیجو وہ مخلص ہو کے کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو ایک سسٹم میں دیا جائے، پرووائڈ کیا جائے، تو وہ دنیا کی بہترین
انہوں نے ثابت کیا کہ قوم میں ہر جب مشکل حالات میں بھی بہترین پرفارمنس دی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ.